أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربنا زدنا علما अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम बहनों को आज की क्लास में खुश आमदीद। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका सिलसिला कुरान मजीद के तर्जुमे का जारी है। अब तक आपने सूरतुल फातिहा का तर्जुमा करा, फिर सूरतुल बकरा और अल्हम्दुलिल्लाह आपने अब सूरह आले इमरान भी मुकम्मल कर ली है। आज हम इंशाअल्लाह एक दूसरी सूरह के ऊपर मूव ऑन करेंगे जो कि सूरतुन निसा है। सूरतुन निसा मदनी सूरतों में से है, यानी वो सूरत है जो कि मदीना मुनव्वरा में हिजरत करने के बाद नाजिल हुई। और ये सूरत इस सूरत में ज़्यादातर अहकामात और तालीमात पर मुश्तमिल है। और क्योंकि इसमें ख़ास तौर से औरतों के मसाइल, औरतों के अहकामात को मुफस्सल तरीके से बयान किया गया है, तो इस वजह से इसका जो नाम है वो सूरह निसा के नाम से मशहूर है, यानी औरतों की सूरत। तो हम शुरू करेंगे हमारी आज की क्लास। और जैसे कि आप लोगों को पहले भी कहा गया है कि आप क्लासेस के दौरान कोशिश करें कि तर्जुमा पहले से देखकर ना आए, खुद से कुरान मजीद लेकर बैठें, आयत को खुद से हल करने की कोशिश करें, उसके फ़ाइल मफ़ऊल और बुनियादी अज्जा की पहचान करें और ख़ुद इससे तर्जुमा करने की कोशिश करें, ताकि आप जब कुरान मजीद की तिलावत कर रही हों उस दौरान भी आप अपने आप को उससे कनेक्ट कर सकें। अगर आप सिर्फ तर्जुमा पहले से पढ़कर आएंगी और यहाँ पे आके सुना देंगी तो आपका वो ताल्लुक़ कायम नहीं हो पाएगा, और जिस मकसद के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं वो मकसद भी हमें हासिल नहीं होगा फिर। तो आप सब ने कोशिश करनी है कि खुद से करने की कोशिश करें। अब तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह चार अ, 4 पारे आपके मुकम्मल होने को हैं, तो आपने इस दौरान में काफ़ी कुछ, आपकी मीनिंग्स में भी इज़ाफ़ा हुआ होगा, आपकी जो वोकैबुलरी है उसमें इंक्रीज़ हुआ होगा कि आपको बहुत से अल्फ़ाज़ ऐसे होंगे जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह बमानी याद हो गए होंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारी आज की सूरत, सूरतुन निसा। तो सबसे पहले आ जाएँ सिस्टर इरम सादिक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम बहनों का सलाम हो गया है, हम चलते हैं हमारे सबक की तरफ। तो जी सिस्टर इरम शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु, ए लोगों, इत्तकू नहीं, रब पहले पूरा जुमला यहाँ तक करें, पहले पढ़ लें यहाँ तक आयत। ओके। या अय्युहन नासु इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ए लोगों, डरो तुम अपने रब से, वो जिसने पैदा किया तुम्हें एक जान से। एक जान से, वेरी गुड, माशा अल्लाह, हस्बुक। आगे सिस्टर हाजरा सलमान आगे पढ़ें यहाँ जी तक। जी। व खलक मिनहा ज़ौजहा, और उसने पैदा किया उसने पैदा किया उसे उसने पैदा किया उसे सॉरी उसने पैदा किया उसकी तो उसकी नहीं नहीं ठीक उसने है, पैदा किया खलक़, उससे उसकी ज़ौज को। हाँ जी, और उसने पैदा किया उससे उसका जोड़ा या उसकी बीवी, उसकी ज़ौज। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ की ज़मीर पीछे कहाँ जा रही है? नफ्स की तरफ। नफ्सिन वाहिदा, यानी जो एक नफ्स अल्लाह ने पैदा करी उसी से उसकी जो जोड़ा है वो पैदा किया। आगे पढ़ें। वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, हम्म, और फैला दिया उन दोनों से बहुत से मर्द और औरत। वेरी गुड, माशा अल्लाह। जी सिस्टर रुबीना असलम आगे पढ़ें। जी। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम, और अल्लाह से डरो हम्म जिसके वास्ते तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, हम्म, और रिश्तेदारी से। हाँ, क्या ये किसका मफ़ऊल है अरहामा? तसाअलूना। तसाअलूना का। जी सिस्टर सना ताहिर।
الارحام یہ منصوب کیوں ہے؟ میں نے تو اس کو جو ہے اتقو کے متعلق بنایا تھا، اتقو. متعلق بنانے کے لیے حرف جر یا سوری، ظرف ہونا نو ضروری نو، ہے نا؟ مطلب اس کا مفعول بنایا ہے میں نے. اس کا مفعول بنایا تھا، بالکل درست بنایا تھا آپ نے، ٹھیک ہے جی سسٹر روبینہ اسلم. یہ جی تساءلون کا مفعول نہیں ہے، بلکہ الذی کا صلۃ اچھا وہ الموصول تک ہے، صرف یہاں تک ہے. یہ واو ٹھیک عطف ہے، ہو رہا ہے اس کے اوپر، اس کا دوسرا صحیح. مفعول ہے اتقوا کا، یعنی رشتہ داریوں اتقوا، سے کیا کرنا ہے؟ ان کے بارے میں ڈرنا ہے اللہ سے. ڈرنا ہے. گڈ، ماشاء اللہ. آگے پڑھیں یہاں تک. ان ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ ہے تم سب پر رقیب، نگہبان. ہاں جی، درست ترجمہ دوبارہ سے کریں جملہ اسمیہ کے حساب سے. یقیناً اللہ تم سب پر نگہبان ہے. پیچھے سے کروں؟ اور اللہ بس سے ڈرو کافی ہے، اچھا ٹھیک ہے. یہی اس کا ہی کہا تھا میں نے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. جی سسٹر ثنا، مس ثنا آگے پڑھیں. جی مس. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہیں، بالطیب. اچھا بالطیب، یا ہوں اور تم سب دو یتیموں کو ان کا مال، اور نہ تم ہوں بدلو ناپاک اور نہ تم سب بدلو ناپاک کو پاک سے. ہاں جی، اور تم ناپاک کو پاک کے بدلے نہ بدلو. ویری گڈ، ماشاء اللہ. جی سسٹر عروج آگے پڑھیں. ولا تأكلوا الأموال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان ہوں حوبا كبيرا، اور نہ ہوں تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ کھاؤ، بے ہوں شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. ویری گڈ. آگے سسٹر عائشہ جبین آگے پڑھیں. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ہوں اور اگر تم ڈرو کہ تم نا انصاف کر سکو گے یتیموں سے، تو پس نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو اس میں سے، جو پسند ہو تمہیں عورتوں میں سے، دو دو، تین تین، یا چار چار. گڈ، ماشاء اللہ. تو تو اس میں یہ اس میں مسنا کے تھوڑا دو دو لگائیں گے، صرف مسنا دو یا اور تین اور چار. یہ کیونکہ معدول کیا ہوا ہے تو دو دو، تین تین، چار چار، اسی طریقے سے ان کا ترجمہ کیا جائے گا، یعنی دو سے کر لو، تین سے یا چار سے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کا دوبارہ ترجمہ کریں. خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى. اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے، فی الیتامى. پھر یتیموں سے، پس نکاح کرو ہاں جی، جو یتیموں کے تمہیں درمیان، یعنی تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں کے درمیان انصاف نہ کر سکو، تو پس نکاح کرو جو پسند ہو تمہیں عورتوں میں سے، دو دو، ہاں تین تین، دو دو اور تین تین اور چار چار، یعنی دو دو یا تین تین یا چار چار. گڈ. آگے سسٹر رحمت النساء آگے پڑھیں. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ہوں اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی ہوں کرو، اور ٹھیک ہے. یا جو تمہاری ملکیت میں ہے. ہاں جی، تو او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جن کے تمہارے دائیں جن ہاتھ کو مالک ہوئے، تمہارے یعنی اس سے دائیں مراد ہاتھ وہ ہوگا یعنی مالک کا وہ کنیزیں جو کہ تمہاری ملکیت میں ہوں. ملکیت میں ہو. اوکے گڈ. آگے سسٹر روزین آگے کریں. سسٹر رحمت النساء آپ ہی. ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، ذالک یہ اس لیے قریب ہے کہ تم ان کے ساتھ تم ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کریں. ذالک ادنا. ذالک ادنیٰ یہ زیادہ قریب ہے.
گڈ. اللہ تعول، اب اس کو ملا دیں. کہ نہ تم ایک طرف ہو جاؤ، ہاں جی، یہ زیادہ قریب تر ہے کہ تم چھپ نہ جاؤ ایک چھپ طرف. نہ اوکے جاؤ. گڈ. آگے سسٹر روزینہ آگے کریں. جی استاذہ. وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، اور دو عورتوں کو مہر ان کے خوشی سے. ایک منٹ رکیں. فَإِن اچھا، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ جملہ فعلیہ کا ترجمہ کریں تو سب سے پہلے فاعل کو اردو میں ذکر کریں. ٹھیک ہے، پہلے فاعل کا جی ذکر کریں، پھر مفعول، اور اس کے بعد فعل سب سے آخری میں لے کر آئیں، تو آپ کا ترجمہ زیادہ مناسب بیٹھتا ہے اس طریقے سے. اس میں فاعل کیا ہے؟ نساء. اچھا، نساء فاعل ہے، مرفوع ہے نساء. نہیں استاذہ، پھر انتم فاعل ہے، اس میں باب الجمع. انتم فاعل ہے. اوکے، تو کیا ہوگا؟ تم. فاعل کو رکھیں سب سے پہلے. تم کس کو؟ عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے دے دو. تو آپ کا ترجمہ اس طریقے سے زیادہ مناسب ہوگا آپ کی اپنی زبان میں. اب ترجمہ بٹھائیں پھر سے اسی ترتیب کو برقرار رکھتے ہوئے. جی استاذہ. اور تم عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو. ادھر مجھے ہاں جی، ویری گڈ. اوکے، آگے کریں. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر کوئی چیز اس میں سے وہ خود دے دیں تمہیں. ہاں فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، ہاں تو خوشی سے اسے کھا لو، تو خوشی سے اسے کھاؤ. ہاں جی، تو تم اسے مزے سے خوشگوار طریقے سے کھا لو. اب یہاں پہ دیکھیں شیء منہ، اصل میں منہ شیء کے لیے کیا بن رہی ہے؟ من شین کے لیے صفت ہے استاذہ اس کی. صفت ہے، تو صفت کا ترجمہ ہم پہلے کریں گے. اس میں سے کوئی چیز. ٹھیک ہے، اگر وہ تمہارے لیے اس میں سے کوئی چیز خود سے چھوڑ دیں، خود سے پسند کر لیں. فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. دوبارہ کریں ترجمہ پورے جملے کا. پھر اگر وہ اس سے کوئی چیز خود چھوڑ دیں خوشی سے، ہاں تو اسے خوشی اور مزے سے کھا لو. ہاں جی، خوشگوار طریقے سے مزیدار کھا لو. اوکے گڈ. سسٹر عروج خان آگے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما، اور نہ تم دو اب دیکھیں اسی ترتیب کو برقرار رکھیں، پہلے فاعل لے کر آئیں، پھر مفعول، پھر فعل کا ذکر ہو. اور نہ تم نادانوں کو اپنے مال دو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے قائم ہونے کا ذریعہ بنایا. ہاں جی، اللہ نے جیسے تمہارے لیے سہارا بنایا ہو، اسی معنی میں لے لیں گے پھر ہم. اوکے گڈ، آگے پڑھیں. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم ان کو اس میں سے رزق دو اور ان کو کپڑے دو اور ان کو بھلی یا اچھی بات کہو. اوکے گڈ، ماشاء اللہ. جی سسٹر عذرا پروین جی. آگے کریں. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا نِكَاحَ. وَابْتَلُوا کے معنی کیا ہوگا استاذہ؟ ابتلا یا بتلی کیا معنی ہوتے ہیں؟ ابتلا آزمانا، نا، آزمانا. اچھا، پرکھ لینا، یتیموں کو آزما لینا. آزمائے. جی، یتیموں کو جانچ لو، پرکھ لیں، معلوم. جانچ لیں. جی، یتیموں کو جانچ لے حتیٰ جب وہ پہنچ جائے نکاح کو. حتیٰ کے معنی فَإِن، جب ہوتے ہیں، نہیں، یہاں تک کے، یہاں تک کہ. یہاں تک کہ جب وہ پہنچے نکاح کو. اوکے گڈ، آگے. وَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر تم کو محسوس ہو ان میں سمجھداری. اوکے گڈ. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو بس ان کی طرف ان کا مال حوالہ کر دو. ہاں جی،
بس تم انہیں ان کا مال حوالے کر دو. اوکے گڈ. آگے سسٹر ارم آگے کنٹینیو کریے. ولا تأكلوها إسرافا وبدرارا أن يكبروا، اور تم اسے مت کھاؤ اسراف کرتے ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے کہ وہ بڑے ہو جائیں. وما كان غنيا فليستعفف، اور جو غنی ہو بس چاہیے کہ وہ بچے. آگے پڑھو. جی آگے یہاں تک کر لیں. کہاں وما كان فقيرا فليأكل بالمعروف، اور جو محتاج ہو بس اسے چاہیے کہ وہ بھلے طریقے سے کھائے. بھلے طریقے سے کھائے. اوکے گڈ ماشاء اللہ. جی سسٹر عصمت سعید آگے کریں. جی. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب تم مال ان کی طرف دو، جب دو ان کا مال انہیں تو گواہ بنا لو اس پہ، تو اس پہ گواہ بنا لو. فَأَشْهِدُوا إِلَيْهِمْ، تو ان کے اوپر تم گواہ بنا لو. اوکے گڈ. آگے. فَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا. حساب لینے کے طور پہ. اوکے گڈ ماشاء اللہ. جی سسٹر دانیہ آگے پڑھیں. للرجال بسم اللہ الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قرابت دار. گڈ. آگے کریں. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں آگے تک پورا کریں کے پہلا لیے جملہ. مما کلا منہ او کسرو، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قرابت دار. مما کلا منہ او کسرو، اللہ اس میں سے میم کلا کے میننگ کیا ہوں؟ اللہ کا مادہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے یا فعل؟ فعل. مادہ کیا ہے؟ قاف لام لام. قاف لام لام. قل یقل یعنی کم ہونا، اس میں سے جو کم ہو او اور زیادہ ہو او ہاں کسر جی ہو. یا وہ زیادہ ہو. کے گڈ ماشاء اللہ. جی سسٹر عائشہ آگے کریں. سوری جی سسٹر عائشہ کریے آپ ہی. جی. نصیباً مفروضہ، حصہ ہے مقرر کیا ہوا. گڈ. آگے پڑھیں. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب آئے تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین، پس ان کو رزق دو اس سے، اور کہو ان سے بات بھلے طریقے سے. اور ان سے نہیں، قولا معروفاً قولو کا ہی یہ بھلی بات. کس طرح کا مفعول ہوگا اس کے لیے؟ جی ہو یہ کیسا مفعول ہے اس کے لیے؟ کون سے قسم کا مفعول ہے؟ مفعول بھی. مفعول بھی ہے. جی نہیں سسٹر مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق مفعول مطلق ہے، تو اس کو مفعول مطلق رکھ کے ترجمہ کریں. وقولوا لهم قولا معروفا، اور کہو ان سے اچھی بات. ہاں جی، اور ان سے بھلی بات کہو. اوکے گڈ. سسٹر عائشہ یہاں پہ حضر کا فاعل کیا ہے؟ یہاں پہ اور جب آئے ہوا ہے کیا؟ ہوا ہے. پھر آپ نے نہیں ترجمہ کیسے نہیں، کرا ابھی؟ جب آئے تقسیم کے وقت اولو القربہ. نہیں ترجمے پہ نہ جائیں، مجھے اعرابی طور پہ بتائیے کہ جملے میں فاعل کیا ہے؟ اولو القربہ والیتامى اولو القربہ. والمساکین. گڈ. یہ اس کا فاعل ہے. یہاں پہ یہ جمع ملحق ہے، اس وجہ سے واو کے ساتھ مرفوع ہے، اور آگے بھی یہ جو اسما ہے یہ اس کے عطف ہوتے ہوئے یہی اس کا فاعل ہے. اوکے گڈ. جی سسٹر ثنا آگے کنٹینیو کریے. جی. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا،
اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو اگر چھوڑ گئے اپنے پیچھے سے کمزور بچے یعنی ننھے بچے اور انہیں خوف ہو ان پر. نہیں، اب دیکھیں یہاں پہ لو ترکو سے لے کے آگے پورا جملۃ الشرط جواب الشرط ہوگا نا، تو یہاں پہ جی خافو علیہم اس کا جواب الشرط بنے گا، تو ترجمہ اس لحاظ سے کریے. تو وہ ڈریں اس پر ان پر. ادھر ہاں جی پورا جملے کا ترجمہ کریں یہاں سے لو ترکو سے. جی اگر چھوڑ جائیں اپنے پیچھے سے کمزور بچے تو وہ ڈریں ان پر. ہاں تو وہ ڈرتے ہیں ان کے اوپر، یعنی یہاں پہ تو وہ جواب ڈرتے الشرط ہیں. کے طور پر ہے نا، یعنی جی چاہیے کہ جی ڈرے وہ کہ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے کمزور ذریت تو وہ ان کے بارے میں ڈرتے ہیں، یعنی جس طریقے سے وہ اپنی ذریت کے بارے میں ڈرتے ہیں تو ان سے ڈرنے کے لیے کہا گیا ہے دوسرے یتیموں کے بارے میں بھی. جی اوکے گڈ، آگے سسٹر سوریا آگے کنٹینیو کریے. جی فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، پھر چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے اور بات کہیں سیدھی. آگے پڑھوں میں؟ نہیں، قولاً سدیداً کا ترجمہ درست کریں مرکب توصیفی کے لحاظ سے. سیدھی بات کہیں. ہاں جی، اتنے کا جی ترجمہ دوبارہ کریے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور چاہیے کہیں بات سیدھی بات کہیں. دیکھیں پہلے فائل رکھیے پھر ترجمہ کریں. چاہیے کہ وہ چاہیے کہ وہ کہیں سیدھی بات. اب صحیح ہو میں؟ نہیں، جب اردو کا ترجمہ کرتی ہیں تو فعل کو سب سے آخری میں لے کر آئیے، پہلے فاعل پھر مفعول پھر فعل کا ذکر ہو. پھر چاہیے کہ وہ یہ ہوا، پھر چاہیے وہ بات سیدھی کریں. اب آپ نے قولاً سدیداً کو آگے پیچھے کر دیا. سسٹر کشور جہاں ترجمہ کر کے بتائیں پھر کیسے ہوگا. چاہیے کہ وہ سیدھی بات کریں. ہاں جی، اور چاہیے کہ وہ سیدھی بات کہیں. اب یہاں پہ جی کرنے جی کی جو میم بات آگے ہے وہ کروں. فعل سب سے آخری میں ہے. آگے کریے آپ. جی میم. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. یقیناً وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم سے، در حقیقت وہ کھاتے ہیں یا بھرتے ہیں اپنے پیٹ آگ سے. ہاں جی گڈ، آگے. جی وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ جلد ڈالے جائیں گے دہکتی ہوئی آگ میں. دیکھتے آپ نے. اوکے گڈ، حسبک، ماشاء اللہ. جی سسٹر کشور آگے پڑھیے. جی یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ نے تمہیں وصیت کیا ہے اپنے اولاد کے بارے میں. تمہاری اولاد کے بارے میں. جی ہاں ہاں. للذکر مثل حظ الانثیین، یوسی کرتا ہے. ہاں جی استاد. جی سسٹر کشور یوسی مضارع ہے نا، ترجمہ اس لحاظ سے کریے. جی جی. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ وصیت کرتا ہے تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکری مثل حظ الانثیین، مردوں کے لیے حظ کا معنی حظی کے معنی ہوں گے حصہ. حصہ. جی مردوں کے لیے دو انثیان، دو للذکری مثل حظ الانثیین، دو عورتوں کے برابر حصہ. ہاں جی، اب اسے پورا وہ کریں نا مرکب اضافی کے طور پہ پیچھے سے ترجمہ کرتے ہوئے لے کر آئیں. جی جی. للذکری مثل حظ الانثیین، دو عورتوں کا حصہ مردوں کے لیے. نہیں، دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. مثلو جی مثلو، ہاں دو عورتوں کے برابر مرد کا حصہ. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، کافی ہے سسٹر کشور، حسبک، ماشاء اللہ. جی سسٹر ارم آگے کنٹینیو کریے آپ. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
فوق نسين فلهن فوقس نسيني فوق نسين فلهن ثلث ما ترك فإن كانت بس واحدة. یہیں تک کریں پہلے سسٹر ارم، یہاں تک کمپلیٹ کریے پہلے. پھر اگر ہوں وہ عورتیں فوق اوپر دو سے اوپر فلاحن تو ان کے لیے دو تہائی ہے جو چھوڑ جائیں، مطلب جو میت چھوڑ گئی ہو، جو وہ چھوڑ جائے. اوکے گڈ، جی ماشاء اللہ. جی سسٹر حلیم آگے کریے. جی وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ، اور اگر ہو ایک تو اس کے لیے ایک آدھا ہے. نہیں، یہاں پہ کانت کا اسم بھی کیا ہے؟ کانت کا اسم ہیا بھی رکھ کے ترجمہ کریں. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر وہ ہو ایک، اگر وہ ایک ہی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، اگر وہ ایک ہی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے. آدھا ہے. اوکے گڈ، آگے کریے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، اور والدین کے لیے ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا ہے جو چھوڑ جائیں. نہیں، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اتنے کا ترجمہ کریں. ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے. ہاں جی، اور اس کے والدین ان میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ ان کے والدین ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، مما ان میں سے جو چھوڑ جائے. آگے شرط کیا ہے؟ انکان لہو، اگر ہو اس کی کوئی اولاد. اوکے گڈ، ماشاء اللہ. حسبک. آگے سسٹر زینت اشتیاق. جی استاذہ. فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر نہیں ہو اس کے لیے کوئی بھائی بہن یا کوئی اور اس کا نہیں، وارث. ولدن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اولاد. ہاں جی، یا بھائی. دوبارہ ترجمہ کریں یہاں سے. فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر نہیں ہو اس کا کوئی اس کی کوئی اولاد، ورثہ، اور اس کا کوئی وارث، اور اس کا والد اور اس کی والدہ کے لیے تہائی نہیں، حصہ. ایک منٹ رکیں سسٹر زینت، پہلے اتنے کا ترجمہ کریں. وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، ورثہ کا فاعل کیا ہے؟ ہوا ہے. دیکھیں جملے میں کوئی مفعول دکھ رہا ہے آپ کو؟ ابواہ، یہ اس کا فاعل ہے، مثنیٰ ہے، مرفوع ہے الف کے ساتھ، اور ہو ضمیر یہ مفعول ہو گئی. اب ترجمہ کریں. ورثہ ابواہ، اس کا والد وصیت کرے اس کے لیے. کہاں وصیت کہاں سے لے آئیں آپ؟ نہیں سوری ورثہ وارث. ابواہ. اس کے والد کی وصیت. وارث. سسٹر سبیحہ، کیا ترجمہ ہوگا ورثہ ابواہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں. ہاں جی، ورثہ سسٹر زینت، ورثہ کے معنی ہوتے ہیں وارث ہونا، اور اس کے وارث ہوں. وارث اس کے والدین ہوں. فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، اب ترجمہ کریں اتنے کا. اور اس کی والدہ کے لیے تہائی حصہ. نہیں، اب دیکھیں آپ اس کو ملائیں پورا. ان شرطیہ ہے، یہاں سے ابواہو تک پورا جملہ تو شرط تھا. اب یہ جواب الشرط آ رہا ہے. فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو اس کی والدہ کے لیے کتنا حصہ ہوگا؟ تہائی حصہ ہوگا. اوکے گڈ. اب پورا جملہ ملا کے ترجمہ کریں یہاں سے. لم یکن، اور اگر نہیں ہے اس کی کوئی اولاد تو جی، اور اس کے وارث اس کے والدین ہیں تو، اور اس کے وارث اس کے والدین ہے تو اس کی والدہ کے لیے تہائی حصہ ہے. تہائی حصہ ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اوکے، بارک اللہ فیک. جی سسٹر سبیحہ آگے کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
ولأمه السدوس من بعده وصية يوصي بها أو دين نہیں ناٹ یوسی کہاں ہے؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے یوسی ہے، ٹھیک ہے يوصي ٹھیک ہے جی کریں. میم يوصي بها أو دين أو ہاں ديني دین. جی فإن دين سوري جی أو دين ہاں فإن فإن پھر اگر اس پھر اگر اس کی نہیں پھر اگر اس کی کئی شرط کہاں بہن تک بھائی ہے؟ ہوں تو جی میم ان کا جملہ تو شرط کہاں تک ہے؟ پھر اگر اچھا اخواتن جی اخواتن کان لہو جی اخواتن ترجمہ کریے. جی پھر اگر اس کے کئی بہن بھائی ہوں اس کے بھائی ہوں، اوکے. فلی امہ السدس. تو اس کا ماں کا امی ہی اس کی ماں کا سدوسو چھٹا نہیں من فلی امہ جی ہی، اس کا ترجمہ کیا کریں گے امی آپ لام حرف جر کے ساتھ؟ تو اس کی ماں کا اس کی ماں کے لیے تھوڑا صحیح اس کی الفاظ ماں سے کے لیے استعمال کرنا. اس کی اچھا ماں کے لیے. تو اس کی ماں کے لیے جی تو اس کی ماں کے لیے حصہ ہے چھٹا ہاں جی تو اس کی والدہ کے لیے چھٹا حصہ ہے. اب حصہ ہے دوبارہ جی ترجمہ کریں یہاں سے لے کے سدس تک. اچھا تو پھر اگر اس کی کئی بہن بھائی ہیں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے اوکے. من بعد وصیت یوصی بها او دین، ترجمہ کریے. من بعد وصیت اچھا اس وصیت کے بعد اس وصیت کے بعد وہ کر گیا یا اس کی وصیت کی یہ من بعد دین وصیت کہتے ہیں قرض اس کو. قرض کو اچھا جی جی اس کی وصیت کے بعد جو وہ کر گیا قرض ہاں تمہارے ابا حکم تمہارے باپ اور تمہارے نہیں ابنا اوپر اور جائیں تمہارے سسٹر بیٹے صبیحہ، ابھی آگے کیسے بڑھ جی رہی ہیں آپ؟ رکیں. اچھا اچھا بس یوسی من کی یہاں بعد تک رکھنا وصیت یوصی بها، سسٹر عشرت ترجمہ کریے. دینی دینی اچھا اس کی وصیت کے بعد جو وہ کر گیا قرض یوسی یہاں ٹھیک ہے، اس وصیت کے یوسی بعد جو کہ اس اس نے کی کری وصیت ہو، او دین یا پھر اور قرض دینی کے بعد، یعنی جو اس کے یا اوپر پھر قرض ہے وہ ادا کرنے کے بعد، یعنی جو یہ جی حصے کیے گئے ہیں سدس ثلث اور پیچھے جی جتنی بھی بات بتائی گئی ہے وہ تمام جی کب ہوگی، کس حصے میں سے ہوگی؟ اس جو حصے کے وصیت کی بعد گئی جو کہ اس نے وصیت کری ہے اس کو ادا کر دی جائے، اور اس کا اگر کوئی قرض ہے اسے ادا کرنے کے بعد. ٹھیک ہے، جی جی اوکے گڈ. سسٹر عشرت آگے کریے. آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے ہو ان میں کون زیادہ قریب ہے تمہارے نفع پہنچانے میں. نفع فریدتم کے من لیے. اللہ، فریدتم من اللہ، فرض کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. ہوں ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے. گڈ ماشاء اللہ. جی سسٹر ندا انصاری آگے کریے. جی بسم اللہ. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور ہوں تمہارے لیے آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیوی چھوڑ جائے، جو تمہاری بیوی نے چھوڑا، اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو. گڈ ماشاء اللہ. سسٹر شمع آگے کریے. جی فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور پھر اگر ہو ان کے لیے اولاد تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو وہ ترک چھوڑ جائے، وصیت کے بعد جو انہوں نے وصیت کی ہے، اس وصیت کے بعد جو کہ انہوں کے نے بعد کری ہو، یا پھر اودین یا قرض ادا کرنے کے بعد. یا قرض ادا کرنے کے بعد. گڈ ماشاء اللہ. جی سسٹر زبید آگے کریے. جی استاد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا
ترکتم ان لم یکن لکم ولد، اور ان کے لیے چوتھا حصہ ہے مما ترکتم جو تم چھوڑ جاؤ اگر نہ ہو ہاں بن کا ان بھی کا ترجمہ کریں، اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، اور اگر نہ ہو تمہاری اولاد، کوئی اور نہیں اولاد. ہوگا، یہاں پہ شرط رکھ دی گئی کہ اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر ان کے لیے چوتھا حصہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ آگے کریں۔ وَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر ہو تمہاری کوئی اولاد تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے اس سے جو تم چھوڑ جاؤ اس بعد وصیت کے بعد، توصون بہا او دین، تم وصیت کے اس کے وصیت کے بعد یا قرض کے بعد۔ دیکھیں سسٹر زبیدہ، یہاں پہ تونا بیہا وصیتن کے لیے کیا بن رہا ہے؟ جی یہ صفت بن رہا ہے، صفت ہے، تو اس کو صفت کے طور پہ رکھیں اس کے ساتھ وصیتن توصون بیہا، کیا ترجمہ ہوگا؟ جی تم اس کے وصیت کے بعد، سسٹر مس اس کے ادیبہ، وصیت کرنے، وصیتن توصون بیہا ترجمہ کیا ہوگا؟ رک جائیں سسٹر زبیدہ۔ جی مس ادیبہ۔ اس وصیت کے بعد جو جس کی تم نے وصیت کی ہو۔ گڈ، جی سسٹر زبیدہ دیکھیں اس وصیت کے بعد جو کہ تم نے کری ہو، یہاں پہ اس کو ملائیں اس کے ساتھ موصوف اور جی صفت کو، او دین یا پھر قرض کے بعد۔ اوکے گڈ، جی مس ادیبہ آگے کریے آپ۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی ایسا مرد ہو جس کی اگر کوئی ایسا مرد ہو جس کی میراث ہو جو کلالہ ہو یا عورت ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو اس میں سے ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ جی جی مس ادیبہ، امراۃن یہ کس کے اوپر عطف کر رہے ہیں ہم ادھر؟ یہ او کا عطف امراۃن کس پہ ہوگا؟ رجل پہ ہو رہا ہے، رجلن کے اوپر، رجل یعنی کوئی آدمی یا کوئی عورت ایسی ہو جو کہ کلالہ ہو۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ ہو، جس کی کوئی اولاد نہ ہو نہ والدین۔ ہاں جی، جس کی والدین یا پھر اولاد نہ ہو تو ان کے لیے پھر حصہ کس میں لگے گا؟ ان کے وارث کون بنیں گے؟ اور اس جی کے بھائی بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ امراۃن کا یہ پہچاننا جی ضروری ہے مس کہ یہ آواز آ کس کے رہی اوپر عطف ہو رہا ہے۔ جی آ رہی ہے مس آواز آپ کی، ہے؟ جی ٹھیک ہو جی گیا مس، گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ آگے سسٹر صدف فاطمہ آپ کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر ہوں اکثر من ذالک فہم شرکا، اگر اس سے زیادہ ہوں یعنی ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں، اکثر من ذالک فہم شرکا، پس وہ شریک ہیں اس میں فی الثلث، تہائی میں، ایک تہائی میں سب شریک ہیں۔ من بعد دوبارہ ترجمہ کریں ملا کے با محاورہ۔ جی اگر ہوں اس سے زیادہ تو وہ ہیں تہائی میں سب شریک ہوں گے، ایک تہائی میں، بعد وصیت یوصی بہا او دین، اور وصیت کرنے کے بعد یوصی بہا جس کی اس نے وصیت کی، او دین یا قرض کے نہیں، بعد، یہاں پہ یوسا مجہول ہے، جس کی یوصی جو کی وصیت کی گئی۔ جی کی گئی، جو نصیحت کی گئی اس کو، اور قرض ادا کرنے کے بعد اس میں سب شریک ہوں گے۔ ٹھیک ہے آگے۔ جی غیر مدارن، بغیر کوئی تکلیف دیے ہوئے، بغیر تکلیف پہنچانے کے،
वसीयतम मिन अल्लाह वसीयतम मिन अल्लाह, ये वसीयतम मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से हुक्म है। वसीयत बमाने हुक्म हैगा, ठीक है। हुक्म आपसे पूछ रही हूँ जी। वल्लाहु अलीमुन हलीम, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला है और बुर्दबार है। गुड, माशाअल्लाह, बारिकल्लाहु फीकी। जी सिस्टर आयशा दानिया आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह के हुदूद है। वमन युतिअल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अन्हार खालिदीन फीहा, और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे, वो उन्हें जन्नत में दाखिल करता है जिसके नीचे नहरें बहती है, खालिदीन फीहा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। गुड, आगे भी करिए। वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और वो बहुत बड़ी कामयाबी है। गुड, माशाअल्लाह, बारिकल्लाहु फीकी। जी सिस्टर रोमाना आगे करिए। अस्सलाम वालेकुम। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुम मुहीन, और जो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करे और उसकी हदों से निकल जाए तो वो दाखिल करेगा उसको आग में, हमेशा रहेंगे उसमें, और उनके लिए रुस्वा करने वाला अजाब है। गुड, और उसके लिए एक रुस्वाकुन अजाब है। गुड, माशाअल्लाह। जी सिस्टर शहनाज आगे। वल्लाती यातीनल फाहिशता, यहाँ तक पढ़ें पहले। वल्लाती यातीनल फाहिशता मिन निसाइकुम, औरतों में से और तुम्हारी औरतों में से जो बुराई का इर्तिकाब करे, फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम, तो तुम उन पर 4 गवाह तलब करो। मिनकुम, अपने में से, ठीक है, तो अपने में से उनके ऊपर 4 गवाह तलब करो। गुड, माशाअल्लाह। जी सिस्टर उज़मा इरम आगे करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन शहिदू फ़अमसिकूहुन्ना फ़िल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौतु औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला। फिर अगर वो गवाही दें तो उनको रोक लो, अब उनको घरों के अंदर रोक लो यहाँ तक कि उनको मौत उनको ले जाए, या अल्लाह ताला उनके लिए कोई रास्ता बना दे। गुड, माशाअल्लाह, बारिकल्लाहु फीकी। जी सिस्टर रेशमा तनवीर आप आइए। जी आगे करें। बल्लजानी यातियानिहा मिनकुम फाजुहुमा, और जो 2 मर्द करें बदकारी तो ईजा दो उनको। हाँ जी, यहाँ पे हा की ज़मीर पीछे कहाँ जा रही है? तुम में से हाँ, बल्लजानी, ये हा की ज़मीर पीछे कहाँ जा रही है? जी, आपने बटकारी का तर्जुमा कहाँ से करा है, वो बताएं। जुमले में कहाँ पे हा की ज़मीर लौटाएंगे हम? अच्छा, ये इधर ये तवफ़ा जी मिसेस काशिफ, हा की ज़मीर कहाँ जाएगी पीछे? समझ नहीं आया। जी मिस नसीम नवाज। जी मैम, ये हा की ज़मीर कहाँ जा रही है? ये तवफ़्फ़ाहुन्ना की तरफ जाएगी। जी, कौन बताएगा कि ये हा की ज़मीर कहाँ जा रही है? बुयूत की तरफ जाएगी। जी सिस्टर निदा अंसारी। फाहिशता की तरफ जाएगी। ये फाहिशता की तरफ जाएगी, तभी तो आप तर्जुमे में कर रही हैं। अगर आपने ज़मीर ही नहीं लौटाई तो आप तर्जुमा कैसे कर रही हैं सिस्टर रेशमा? ज़मायर के मर्जे आपको जानना ज़रूरी है, तभी तो आप तर्जुमा कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप बुयूत की तरफ लौटा दें या तवफ़्फ़ा की तरफ लौटा दें तो आप मानी कैसे बिठाएंगी? जो सिस्टर्स बोल रही थी बुयूत की तरफ जा रही है या तवफ़्फ़ा की तरफ जा रही है, वो इस चीज़ पे गौर करें कि अगर हम हा की ज़मीर की जगह इसको रखेंगे तो हम तर्जुमा कैसे करेंगे?
اگر یہاں پہ ہم کر دیں یا اتیانیہا میں ہا کے ضمیر بیوت کی طرف گئی کہ وہ گھروں کے اتیاتی وہ آئیں گھروں کو، یہ تو ترجمہ نہیں ہو رہا ہے نا. ہاں تو اس چیز کا پہچاننا ضروری ہے کہ یہ جو ضمائر ہیں پیچھے کہاں جا رہی ہیں، یہ واپس یہیں فاحشۃ کی طرف ہے. واللذان عائشہ یأتیانہا منکم، ترجمہ کریے. واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، اور جو دو مرد بدکاری کریں تو ان کو ایذا دو. منکم کا ترجمہ کون کرے گا؟ اچھا تم میں سے، اچھا ہاں تو جو دو مرد بدکاری کریں تو تم ان کو ایذا دو، تو ان کو ہاں جی ایذا دو. اوکے جی. سسٹر مسز کاشف اس کو تھوڑا سا مزید درست کریں ترجمے کو. واللزان ویسے جب میں کر رہی تھی تو سوری ٹیچر مجھے آیا نہیں تھا تو یہ میں نے چھوڑ دیا تھا. اچھا جی سسٹر نسیم ترجمہ کریں آپ. واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور اگر وہ دونوں تم میں سے وہ دونوں بے حیائی کریں بس تم ان کو ایذا دو. ہاں جی یہاں پہ ہم وہی ترجمہ کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے یہاں پہ اتا یا اتینا کا کرا تھا کہ وہ تم میں سے جو کوئی عورتیں بے حیائی کا ارتکاب کریں، فحاشی کا ارتکاب کریں، اس میں ملوث ہو جائیں، تو وہی ترجمہ آپ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی دو مرد بدکاری کا ارتکاب کریں تو انہیں تم تکلیف دو، ایذا دو. ایزا پہنچاؤ. ٹھیک ہے جی آگے کریں سسٹر ریشما. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اور ہوں پھر اگر وہ دونوں پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور ہوں فارد اور اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو. ہاں جی تو تم ان دونوں سے اعراض کرو، ان کو چھوڑ دو. گڈ آگے سسٹر مسز کاشف آگے کریے. ان اللہ کان تواب الرحیم، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. گڈ ماشاء اللہ. جی سسٹر نسیم آگے کریے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، یقیناً توبہ ان لوگوں کی توبہ جو جہالت سے برے عمل کر لیتے ہیں اللہ کے ذمہ ہے. ثم یتوبون من قریب، دیکھیں یہاں پہ پھر ہم وہ جملہ اسمیہ کا ترجمہ کر رہے ہیں نا، جملہ اسمیہ میں پہلے مبتدا کو ہی رکھیں ترجمے میں. بے انما شک التوبۃ، توبہ اللہ کے ذمے ان لوگوں کی توبہ ہے جو بے شک اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو جہالت کی وجہ سے برے اعمال کرتے ہیں. ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً یا جلد ہی توبہ کرتے ہیں. فاولئک، پھر وہی لوگ ہیں یتوب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں. وکان گڈ اللہ آگے. علیم حکیما، اور اللہ خوب جاننے والا، بہت یا خوب حکمت والا ہے. خوب حکمت والا ہے. گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی. جی سسٹر شمع آگے کریے. جی السلام علیکم استاذہ. وعلیکم کیسے؟ السلام ورحمۃ اللہ. جی آگے کریے. ولست التوبۃ للذین ولیست، یعملون دوبارہ پڑھیں. وليست التوبة للذين يعملون السيئات التوبة، اور توبہ نہیں ان لوگوں کی جو برے اعمال کرتے ہیں. آگے. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو آئے موت تو انہوں نے کہا یقیناً میں نے توبہ کی اب. قال کا فاعل ہوا تو وہ کہتا ہے کہ بے شک میں نے تو وہ کہتا ہے کہ یقیناً میں نے اب توبہ کی. گڈ اور آگے کریے. وللذین یموتون وهم کفار، اور نہیں ہے وہ لوگ جو
مر جائیں اس حال میں کہ وہ کافر ہو۔ جی گڈ. یہاں پہ سسٹر شمع واؤ کے ذریعے عطف کس کے اوپر ہو رہا ہے الذین کا؟ الذین کا عطف یہ جو فائل ہے نا اس میں کالا میں، یا پھر انا کی اچھا طرف جو اعلیٰ میں کریں گے، فائل کے اوپر ہوگا. جی سسٹر جب مس پھر نشمی، انا پہ واؤ ہوگا، کا عطف کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ میم سوری لیسا کی طرف بھی رک جائیں مس نشمیہ، الذین کا عطف کس کے اوپر ہوگا؟ نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی. مس سسٹر درخشاں کہاں پہ ہو رہا ہے الذین کا عطف؟ جو برے اعمال کرتے ہیں سسٹر. جی تو اسم بتائیں، اسم کیا ہے جس کے اوپر ہم لوٹائیں اسے؟ السیئات میں نہیں، یا جی ملونا کی طرف نہیں جا رہا سسٹر، یا ملون السیئات. نہیں، یعملون سیئات پہ نہیں جائے گا، یہ یہ الذین پہ جائے گا للذین نا، اس میں موصول پہ للذین پہ لوٹائیں. میم، یس میم بالکل للذین پہ. جی جی لیست التوبۃ للذین یموتون وهم کفار. اب ترجمہ آپ بٹھائیں گے تو آپ کو صحیح بیٹھے گا کہ نہ ہی توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ مر جائیں کس حالت میں کہ وہ کافر ہو۔ کافر. حال میں کہ وہ کافر کافر ہیں. ہیں. ہاں جی گڈ. تو سسٹر شمع آپ سمجھ میں آیا آپ کو کہ ہم ترجمہ کیوں کر رہے تھے ان لوگوں کے لیے؟ جی سارے سمجھ آئیے. ٹھیک. یہ ٹیکنیکل یہ جو اعراب استاذہ کرنا ہے یہ آپ اتنا کے ابھی ذمہ ہے سمجھ کہ آپ نہیں جب آتا نا. ترجمہ کرتی ہیں تو آپ چیزوں کو دیکھیں بھی کہ یہاں پہ عطف کس پہ ہو رہا ہے، فاعل کی ضمیر کہاں لوٹ رہی استاذہ ہے، اتنا جملے میں تو ابھی کیا نہیں چیز سمجھ استعمال آ ہے. رہا. کیوں نہیں استاذہ سمجھ اس میں لیے آ تو رہا؟ اب آپ تو نے آنا پوچھا. چاہیے. صرف ترجمہ کا نہیں مقصد یہ تھوڑی نہیں ہے کہ آپ صرف ترجمہ سناتی جائیں بس. اصل تو مقصد یہی ہے نا کہ آپ خود سے بھی جب تلاوت کر رہی ہوں اس ٹائم بھی آپ اس کے ترجمے کو اپنے ذہن میں کنیکٹ کر سکیں. تو استاذہ یہ چیزیں کرتے آپ تو ہیں کو غور کرنے یہ کی ضرورت کچھ ہے. نہیں اب دیکھیں سمجھ آتا. الذین کو اگر آپ عطف کر رہی ہیں تو آپ اس کو دیکھیں کہ کہاں جا سکتا ہے. یہ ہوا کی ضمیر پہ بھی نہیں جائے گا. اب آپ جملے کے معنی سے بھی تھوڑا سا دیکھ سکتی ہیں کہ معنی اور مفہوم دونوں کے لحاظ سے ایک ہی ہونا چاہیے جو عطف معطوف ہوتا ہے. تو بہرحال صحیح. آگے بڑھتے ہیں ابھی ہم. جی سسٹر ازرا آگے کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے تیار کیا ہے عذاب دردناک. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تم کو تمہارے نہیں، لیے ایمان والوں نہیں. ترجمہ کریں گے الذین آمنوا کا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، اے لوگوں جو ایمان لائے، تم کو حلال نہیں تمہارے لیے عورتوں کو زبردستی صلاحیت کے رکھنا. نہیں، نو ان ترثوا النساء کرہا اتنے کا ترجمہ کریں. ان ترثوا النساء کرہا کہ یہ ہے کہ بے شک تم عورتوں کو زبردستی نہیں کر سکتے. اچھا، ترثوا کا فاعل کیا ہے، مادہ کیا ہے، معنی کیا ہے؟ ترثوا کا فاعل واو الجماع. ٹھیک ہے، مادہ کیا ہے؟ ترثوا را سا واو. اچھا جی سسٹر درخشاں کیا مادہ ہے؟ میم واو راسا، میم واو راسا. واو راسا، وارث ہونا. سسٹر اسرا اتنے کا ترجمہ کریں. تریسو کیا معنی ہوں گے؟ کہ تم عورتوں کو کراہیت سے اتنے کا ترجمہ کریں سسٹر ازرا. پہلے تریسو صرف اتنا ترجمہ کریے. ترسو مطلب وارث مت بناؤ. ان ترسو مت کا میں نے ابھی ذکر ہی نہیں کرا. آپ صرف تریسو کا ترجمہ کریے، آگے پیچھے سب کچھ چھوڑ دیں. ہم کو بس فائل رکھ کے ترجمہ کریے. ان کو وارث. سسٹر درخشاں تریسو کا ترجمہ کریے. میم تم وارث بناؤ. دیکھیں بنانا نہیں ہے، ابھی بننا ہے. ورثہ یریثو بن جانا، اچھا وارث تم بن وارث جانا. بن جاؤ. جی میم. تم وارث بن جاؤ. سسٹر ازرا ہم فاعل ہے، صرف جی اس کو رکھ کے ترجمہ کرنا ہے آپ نے. آپ کہاں سے ضمیر کہاں سے نفی لے کر آ رہی ہیں ابھی؟ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ جی اتنے کا ترجمہ کریں. آپ دوبارہ ترجمہ کریے. تریسو ترسو ان کے وارث بن جاؤ. اب پھر ان کے لے آئیں آپ. اچھا وارث تم بن جاؤ. وارث مضارع ہے، مضارع رکھ کے ہم ترجمہ کریں. تم وارث بنتے ہو یا بنو گے. ٹھیک ہے.
اب النساء یہ مفعول ہے، اب اس کو ملائیے، تریث النساء، وارث بنو عورتوں کا، عورتوں ہاں کو تم وارث بنو عورتوں کا، کرہن زبردستی، نہ مطلب کراہیت کے زبردستی نہ ساتھ. بن اب یہ پورا کراہیت کے مصدر مؤول کی تعویل میں ہو کے یحلو کا فاعل ہے، اب اسے فاعل کے طور پر رکھ کے ترجمہ کریے. کہ تم کو اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے، تم کو حلال نہیں تمہارے لیے کہ تم ان کو زبردستی وارث بناؤ. اس طرح عذرا ابھی بناؤ پھر آپ لے آئیں. آپ زبردستی وارث دوبارہ سے سمجھیے گا عورتوں. اس کے پورے آپ کا جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے یہاں پہ، جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ ورثہ یرث کی معنی ہے بننا، اور یہاں پہ النساء جی مفعول رکھنا ہے. آپ خود سے اس کا ترجمہ کریے گا بعد میں، ٹھیک ہے؟ سسٹر جی درخشاں آپ ترجمہ کریے، کیا بنے گا اس کا؟ میم ان تریث النساء کرہن، کہ تم وارث بنو عورتوں کی زبردستی. ہاں جی، اب پورا ملا کے ترجمہ کریے جملے کا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہیں حلال کیا گیا تمہارے لیے، نہیں حلال ہے تمہارے، ہوتا ہے تمہارے لیے کہ تم وارث بنو عورتوں کی زبردستی. ہاں جی، اب یہاں پہ حل یحلو حلال ہو جانا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ جی آگے کریے. جی میم تعدلو کا مطلب کیا ہوا؟ لا تعدلوہن. مادہ کیا ہے اس کا؟ عین ضاد لام گڈ. میم. مس نشمیہ اس کے معنی کیا ہے؟ مس نشمیہ کا کوئی نیٹ ایشو ہے شاید. نہیں مس، آپ کی آواز نہیں آئی. تم روک لو ان کو. کیا آپ ہاں جی، آواز آئی ہے روک سسٹر؟ لینا، قید کر لینا، یہ معنی ہوتا ہے کہ عضل یعضلو سے. استاذہ اوپر کی ایک آیت اچھا چھوڑی ہے میم، استاذہ. اور بولا کون سی آیت چھوٹی ہے؟ جی ایک آیت چھوڑی، اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما. نہیں چھوٹی مس شمع، آپ غور سے دوبارہ سن لیے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے جی. مس نشمیہ ترجمہ ولا کریے. تعدلوہن ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، اور نہ تم روکو ان کو تاکہ تم لے جاؤ بعض جو دیا تم نے ان کو، یہ کہ وہ آئیں کھلی بے حیائی کو. ہاں، اللہ کا ترجمے کے ساتھ کریں، سوائے اس کے کہ وہ. سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کو آئیں. ہاں جی، یعنی یہاں پہ آنے کے معنی میں اگر پھر ارتکاب کرنا، یعنی اس کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں. ارتکاب اوکے کریں. گڈ مس، ٹھیک ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. جی سسٹر درخشاں آگے کریے. جی میم. وعاشروہن بالمعروف، اور تم مباشرت کرو ان سے معروف نہیں، طریقے سے. عاشرہ یا عاشروں کی معنی ہوتا ہے رہن سہن کرنا، گزارا کرنا، تم ان کے ساتھ گزر اچھا اچھا بسر کرو. اچھا 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 ان کے ساتھ گزر بسر کرو بھلے طریقے سے. گڈ. آگے. اچھی طرح. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو امید ہے کہ تم انہیں پسند ہو. نہیں سسٹر کہ تم درخشاں، انہیں، آپ کہاں سے ایک منٹ ترجمہ میم، کر رہی ایک ہیں؟ منٹ ایک منٹ نہیں میم، ایک منٹ. کی امید، ایسا کی امید ہے کہ تک رہو تم پسند کرو انہیں کسی چیز میں. تکرہو کی معنی کیا ہے؟ پسند کرنا یا ناپسند کرنا؟ سوری یس میم، ناپسند کرنا. تم اور انہیں شیئن یہ ناپسند کرو منصوب کسی کیوں ہے؟ چیز میں. میم مفعول ہو گیا نا ان تکرہو کا. یہاں پہ ہننا کا تکرہو ترجمہ کا کہاں سے کر رہی ہیں آپ، انہیں ناپسند کرنے کا؟ سوری میم، وہ پیچھے چلی گئی تھی میں. پھر ہاں آگے کہ رہے نا تم جہاں پہ آپ پڑھ رہی ہیں. ناپسند کرو کچھ، تم ناپسند کرو کچھ کسی چیز میں، یا کچھ میم ہاں، کیا کہیں گے اس ممکن ہے کو؟ کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو. چیز ہے نا، نکرہ ہے، ویسے ہی رکھیں. اچھا کسی چیز کو
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ بنا دے اس میں بہت بھلائی. ہاں جی، اور اللہ نے بنایا ہو اس میں بہت زیادہ خیر بھلائی. گڈ، ماشاء اللہ. سسٹر سمینہ آگے کریے. جی. وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ. تو اور اگر ارادہ کرو تم کہ بدل لو استبدلا، تبدیل بدلنے میں ہوگا نا یہ استبدلا، بالکل بدل لو بدلنا. زوج مکان، زوج کی جگہ. یعنی مکانہ زوجن، ایک بیوی کی جگہ، اچھا استبدال زوجن، دوسری بیوی کو بدلنا چاہو. اچھا، اگر تم ارادہ کرو کہ بدل لو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اتیتا دو تم ان میں سے ان میں سے ایک کو. قنطارہ کا کیا مطلب ہوگا افضل؟ خزانہ، یعنی بہت زیادہ خزانے کے معنی میں ہوتا ہے یہ. یہاں پہ مرادک یعنی تم ان میں سے کسی ایک کو بہت زیادہ مہر دے چکے ہو. آتے ہی تم ماضی ہے، اور تم ان میں سے کسی ایک کو خزانہ دے چکے ہو. تو آگے کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، نہیں نہ لو ان میں سے کوئی چیز. ہاں سسٹر سمینہ، آپ کو اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے. آپ فعل کا ترجمہ سب سے پہلے کر رہی ہیں. آپ کا ترجمہ اس وجہ سے سیٹ نہیں ہو رہا. پہلے فعل کو سب سے آخری میں رکھیں. دوبارہ ترجمہ کریے اس کا. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پس نہیں لو اس میں سے، پس نہ نہیں کو بھی آپ آخری میں لے جائیں. اچھا بھیل کو آخر میں تم کسی چیز کو، منہو اس میں سے، تم اس میں سے نہ لو کسی چیز کو. دیکھیں نہ لو کو سب سے آخری میں لے آئیے. تم اس میں سے کوئی چیز نہیں لو. ٹھیک ہے، تم اس میں سے کوئی چیز نہیں لو. ٹھیک ہے. جی اس طریقے یہاں پہ بھی آپ نے تم میں ترجمہ پہلے کرا، یہاں پہ بھی اس کو آخر میں رکھیں کہ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری کو بدلنا چاہو یا بدلنے کا ارادہ کرو، اور تم ان میں سے کسی ایک کو خزانہ دے چکے ہو، تو تم اس میں سے کوئی چیز نہ لو. ٹھیک ہے. جی تھوڑا سا ابھی اوکے. مشکل ہو رہا ہے لیکن دیکھیے اب آج مشکل نہیں ہونا چاہیے. اب 3 پارے ہاں ہونے کے بعد بھی اگر مشکل ہو رہا ہے تو پھر تو نہیں، آج کمی تھوڑا سا کہیں. پیٹرن نا ماشاءاللہ اچھا ہے، اب تھوڑا سا چینج ہوا ہے نا آج، تو اس لیے تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہے. الحمدللہ. لیکن یہ ضروری ہے آپ لوگوں کے جی لیے جی کہ بہت آپ پہلے فائل جی کریں پھر کیونکہ آپ جب جملہ بولتی ہیں اپنی زبان میں تو آپ جس ترتیب کو لحاظ رکھتی ہیں اس کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ اس ترجمے کو ابھی تو آپ صرف اپنے لیے کر رہی ہیں نا ترجمہ، لیکن اگر جی آپ کو کسی کو سمجھانے کے لحاظ سے بھی کرنا ہو تو آپ کا جملہ ایسا سلیس ہونا چاہیے کہ آپ کی بات کرنے کے ساتھ ہی وہ واضح ہو جائے سامنے والے کے لیے، آپ کو بار بار اسے آگے پیچھے نہ کرنا پڑے. تو بے شک. بہرحال آگے انشاءاللہ آپ لوگوں نے خود سے کوشش کرنے کہ جب بھی آپ ترجمہ کرتی ہیں پریکٹس کے لیے کلاس سے پہلے تو اس ترتیب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ترجمہ کریں. آگے سسٹر عصمت سعید آگے کریے. جی. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ نہیں أَفْضَى اتأخذونہ ہو، یہاں سے کریں پہلے. اچھا جی. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا آپ اسے لیں گے، کیا آپ ان سے لیں گے وہ چیز بہتان اور گناہ کے ساتھ؟ ایسے کون کیا تم اسے لیتے ہو بہتان لگاتے ہوئے؟ یہاں پہ یہ مفعول اجلی بھی ہو سکتا ہے یا حال ہو سکتا ہے. کیا تم اسے لیتے ہو بہتان لگاتے ہوئے، وہ اسم یا مبینن اور واضح گناہ کے طور پہ. گناہ کے طور پر. ٹھیک. اوکے آگے کریے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور کیسے آپ لے سکتے ہیں جبکہ آپ ان سے لے چکے ہیں، افضا یا فائدہ لے چکے ہیں بعض تمہارے بعض سے. ہاں افوا یعنی صحبت کر لینے کے معنی میں ہوگا یہ، یعنی تم میں سے مقصد بعض بات کے قریب آ چکا ہے. یا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ. دوبارہ ترجمہ کریے.
اور کیسے آپ لے سکتے ہیں جبکہ سسٹر رانا ترجمہ کریے. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا نہیں اور سسٹر لیا عصمت، آپ کی آواز تم میں بریک سے ہو رہی ہے، رک پکا جائیں. عہد. سسٹر رانا ترجمہ کریے. كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، اور تم کس طرح لے سکتے ہو اسے جبکہ تم نے پورا کر چکے ہو، جبکہ تم نے مطلب دخول کر چکے ہو تمہارا بعض سے. نہیں، تم میں سے بعض کی طرف دخول کر چکے ہو. اوکے گڈ. آگے سسٹر زویا محسن آپ کریے. فأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ترجمہ نہیں، آواز کا کوئی تو مسئلہ ہے. آپ کی بھی آواز نہیں آ رہی سسٹر زویا. سسٹر سمیہ سلطانہ آپ آئیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کریں وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور انہوں نے لیا تم سے پختہ عہد. گڈ. آگے کریے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن نِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اور تم نکاح نہیں کرو ان سے جن سے نکاح کیا تمہارے باپ ایسے کہیں گے باپ داداؤں نے. ہاں باپ جی. داداؤں نے یہاں پہ من عورتوں میں نسائی سے من بیانیہ ہے، عورتوں میں سے جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر نکاح چکے. کر چکے سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا. ہاں پہلے گزر چکا. گڈ. سسٹر ان شمیم اختر آخری جملہ کریں. جی استاذہ. انہو کان فاحشۃ ومقتا، بے شک وہ ایک بہت برا اور مقتن کے معنی کیا ہے استاذہ؟ مقتن کے معنی کیا ہوں گے سسٹر سمیہ سلطانہ؟ بھاری، دشوار، دشوار، غضبناک چیز ہونا، اس سب معنی میں ہوگا. یعنی بے شک وہ بے حیائی اور غضب کی بات ہے، اور غضب کی ناپسندیدہ ہے بات ہے. وساء سبیلا اور بہت برا راستہ ہے. اور وہ کیا ہی برا راستہ ہے. گڈ ماشاء اللہ. تو الحمدللہ آج کے لیے ہم یہیں تک رکھیں گے، اور آگے کی جو ہماری آیات ہیں انہیں ہم کل کنٹینیو کریں گے، کیونکہ یہ آیت بڑی ہے اور اس کے آگے بھی جو مضمون ہے وہ اسی سے کنیکٹڈ ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ آگے کریں گے. لیکن آپ تمام بہنوں سے میری گزارش ہوگی کہ کلاس میں آنے سے پہلے آپ آیات کو ایک دفعہ خود سے حل کر کے آیا کریں. جملے میں جو چیز موجود ہے، فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنا آپ کے ذمہ ضروری ہے. آپ کو صرف ترجمہ یعنی خود سے تیار شدہ ترجمہ دیکھنے کے لیے منع کیا گیا ہے کہ آپ پہلے سے ترجمہ دیکھ کر نہ آئیں، تاکہ اگر آپ ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں پہ کلاس میں آ کے سنا تو بہت اچھا دیں لیکن آپ کو اصل میں کچھ بھی نہ آیا ہو، بس آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا دیا. تو یہ چیز نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو اس چیز کی ہدایت دی گئی ہے کہ آپ نے ترجمہ پڑھ کر نہیں آنا، لیکن اس کے علاوہ آپ کو جملے حل کرنا، اس کا خود سے ترجمہ کرنا، اس کے معنی کو تلاش کرنا، یہ آپ کے ذمہ ضروری ہے. کہ آپ اگر کلاس میں آ رہے ہیں تو آپ کچھ تو تیاری کر کے آئیں، کیونکہ ہم یہاں پہ کوئی ویسی کتاب تو لے کر نہیں بیٹھے، ہم قرآن مجید کو لے کر بیٹھے، تو اس کے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے بھی ہم اس کے ترجمے کا صحیح معلوم ہونا ضروری ہے. یعنی فعل کا یا اسم کا معنی آنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے. تو اس کے لیے آپ ڈکشنری کا استعمال کریں، اور خاص طور سے جو ضمائر کی پیچھے لوٹنا ہوتا ہے وہ تمام چیزیں آپ کو آنا ضروری ہے، کہ آپ دیکھیں کہ ضمائر کہاں جا رہی ہیں. اگر آپ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے صحیح سے تو آپ اس کے مفہوم کو غلط سمجھ سکتی ہیں. اور ساتھ میں جملہ فعلیہ کا ترجمہ اور جملہ اسمیہ کا ترجمہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ آپ دوبارہ سے ریوائز کریں، کہ جملہ اسمیہ میں ہمیشہ مبتدا سے ترجمہ شروع ہوتا ہے، ترجمے میں ہم مبتدا کو ہی شروع میں رکھتے ہیں، جبکہ جملہ فعلیہ میں ترجمہ کرتے وقت ہم سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ کریں گے، پھر مفعول کا اور متعلق، اور سب سے آخر میں فعل لے کر آئیں. بہت کم ترجمے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم فعل کا ترجمہ پہلے کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ موسٹ پروبیبلی آپ کی ترتیب یہی ہوتی ہے کہ ترجمے میں اردو کے لحاظ سے پہلے فاعل کو ذکر کیا جاتا ہے، پھر مفعول کو، اور پھر فعل کو لے کر آتے ہیں. جیسے میں کہوں حامد نے کھانا کھایا، یہاں پہ حامد فاعل ہے، کھانا ادھر مفعول ہے، اور جو کھانے کا عمل ہے وہ اس کا فعل ہے جو سب سے آخری میں آ رہا ہے. تو
جو عربی کی ترتیب ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ترجمے میں آپ نے اس لحاظ کو یاد رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے، کل ہماری کلاس ہوگی اس سے آگے کی آیات میں، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور تیاری کر کے آئیں گے۔ تو یہاں پہ کرتے ہیں کلاس کو مکمل۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔